Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ashabi salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa barik wa sallam wa sallu alayhi. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज राह इश्क रमज़ान करीम स्पेशल पार्ट 22 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आप इसमें से क्या सीखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं हम आज अपने मौजू की तरफ। हम आज के मौजू की तरफ राह इश्क रमज़ान करीम स्पेशल पार्ट 22। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। और कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। और उनके दरबार से जब भी मांगा, और उनके दरबार से जब भी मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा। उनके दरबार से जब भी मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा। मुझको खैरात फ़ौरन मिली है, मुझको खैरात फ़ौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं। मुझको खैरात फ़ौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं। मुझको खैरात फ़ौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं। और चाहते हो अगर नेक नामी, चाहते हो अगर नेक नामी, चाहते हो अगर नेक नामी, आले ज़हरा की कर लो गुलामी। चाहते हो अगर नेक नामी, आले ज़हरा की कर लो गुलामी। उनकी निस्बत से जाहिद नियाज़ी, पुरसुकून गम के मारे हुए हैं। उनकी निस्बत से पुरसों जाहिद नियाज़ी, पुरसुकून गम के मारे हुए हैं। उनके दरबार से जब भी मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा। उनके दरबार से जब भी मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा। मुझको खैरात फ़ौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं। मुझको खैरात फ़ौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं। और दूर होने को है अब ये दूरी, उनकी चौखट पे होगी हुजूरी। दूर होने को है अब ये दूरी, उनकी चौखट पे होगी हुजूरी। ख्वाब में मुझको आका के दर से हाज़री के इशारे हुए हैं। ख्वाब में मुझको आका के दर से हाज़री के इशारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। चाहते हो अगर नेक नामी, आले ज़हरा की कर लो गुलामी। चाहते हो अगर नेक नामी, आले ज़हरा की कर लो गुलामी। इनकी निस्बत से जाहिद नियाज़ी, पुरसुकून गम के मारे हुए हैं। इनकी निस्बत से जाहिद नियाज़ी, पुरसुकून गम के मारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। ये जो वारे न्यारे हुए हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे मौला अली अलैहिस्सलाम पे, जिस तरह के हम पिछले भी पार्ट्स में बात कर रहे हैं मौला अली अलैहिस्सलाम पे। चूँकि मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन चल रहे हैं तो आज हम स्पेसिफ़िक मौला की शहादत पे ही बात करेंगे। आगाज़ करते हैं अपनी बात का बग़ैर टाइम ज़ाया किए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शबान के आखिरी जुमा में आपने खिताब किया था
اور اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے فضائل بیان کیے۔ خطبہ کے آخر میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مہینے کا افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن، مولا علی علیہ السلام کی کنیت ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کا افضل ترین عمل، بہترین عمل محارم الہی سے پرہیز کرنا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جن حرام کاموں سے منع کیا ہے وہ نہیں کرنے۔ اور یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو آپ کی چشمان مقدس سے بھر آئیں، آنسو گرنے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اس لیے رو رہا ہوں کہ اس مہینے میں تجھ پر بڑا ظلم کیا جائے گا۔ گویا میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز ادا کر رہے ہو اور اولین و آخرین کا بدبخت جو کہ ناقہ صالحہ کو طے کرنے والے بدبخت ترین شخص کی مانند ہے، وہ آگے بڑھ کر تمہارے سر پر حملہ کر رہا ہے جس سے تمہاری داڑھی رنگین ہو چکی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت میرا دین سلامت ہوگا؟ تو آپ دیکھیں، یہ ظاہراً بات ہو رہی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، تیرا دین سلامت ہوگا۔ چونکہ سب کے سامنے بات ہو رہی تھی نا، اس لیے یہ لفظ واضح کیا۔ حضرت علی علیہ السلام اکثر اوقات لوگوں کو اپنی یقینی شہادت کی خبر دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک دن یہی داڑھی سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب عبد الرحمن ابن ملجم آپ کے بیعت کے لیے آیا تو آپ نے بڑی دیر تک آپ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، مجھے ان کے صحیح جواب دینا۔ اس نے کہا، جی میں صحیح جواب دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب تو لڑکوں سے کھیلنے کے لیے جاتا تھا اور وہ تجھے اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے تو کیا وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ کتے چرانے والی ماں کا عورت کا بیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے؟ ابن ملجم نے کہا، یہ سچ ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جب تو جوان ہوا اور تیرا گزر ایک شخص سے ہوا اور اس نے تجھے گہری نظروں سے دیکھ کر یہ کہا تھا کہ تو قوم سمود کے بدبخت ترین شخص سے بھی بہت زیادہ بدبخت ہے، سے بھی بڑا بدبخت ہے، تو ابن ملجم نے کہا، یہ بھی سچ ہے۔ پھر آپ نے تیسرا جو فکرہ فرمایا کہ تجھے تیری ماں نے بتایا کہ وہ تیرے ساتھ حالت حیض میں حاملہ ہوئی تھی؟ ابن ملجم کچھ دیر کے لیے ہچکچایا، پھر اس نے کہا، یہ بھی درست ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو مولا کی شہید کرنے والے کی نوعیت کا اندازہ ہو جائے۔ اور بظاہر جی وہ کلمہ پڑھتا تھا، اس کی داڑھی بھی تھی اور وہ قرآن پاک بھی پڑھتا تھا اور وہ روزے بھی رکھتا تھا۔ یہ بھی بتا دوں آپ کو ساتھ ساتھ، اور یہ باتیں بھی آپ کو بتانا ضروری ہیں۔ اور میں نے عبد الرحمن ابن ملجم اس لیے کہا ہے کہ سامعین کو پتہ چلے کہ وہ مسلمان ہی تھا، میں ابن ملجم بھی صرف کہہ سکتی تھی۔ آپ نے فرمایا، کھڑا ہو، تو وہ کھڑا ہوا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تیرا قاتل یہودی کی مانند ہوگا، بلکہ ایک مکمل یہودی ہوگا۔ امیر المومنین حضور کی بات فرما رہے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی کا دستور تھا کہ اب جب بھی ابن ملجم کو دیکھتے تو آپ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ کی زندگی کے آخری سال شروع ہوا اور بالخصوص ماہ رمضان کا آغاز ہوا تو آپ نے کثرت سے اپنی شہادت کی خبر دینا شروع کر دی تھی۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا تھا کہ آئندہ برس تم ایک ہی صف میں حج ادا کرو گے
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تم میں موجود نہیں ہوں گا۔ ان الفاظ سے لوگ سمجھ گئے تھے کہ آپ اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ آپ اکثر اوقات اپنا ماما اتار کر قرآن پاک پر سر رکھتے اور یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ خدایا ان لوگوں سے ملول ہو چکا ہوں کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب اس کو خضاب کیا جائے۔ جو اپنی شہادت کی بات کر رہے ہیں، یہ کہہ کر آپ اپنی ریش مبارک کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے ضربت سے پہلے اپنے دختر بی بی ام کلثوم کو یہ خبر دی تھی کہ میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، انہوں نے میرے چہرے سے غبار صاف کیا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ علی تمہارا کوئی قصور نہیں، تم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ اپنا خواب آپ اپنی شہزادی کو سنا رہے تھے، اور ایک روایات میں ملتا ہے کہ آپ کے بچوں کو بھی سب کو خواب آئے تھے۔ امام 63 برس کے ہوئے۔ اس سال ماہ رمضان میں حضرت کا دستور یہ تھا کہ آپ اپنی اولاد کے پاس افطار کرتے تھے۔ ایک رات امام حسن مجتبیٰ کے ہاں افطار کرتے، دوسری رات امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاں افطار کرتے، ایک رات سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں افطار کرتے، ایک رات سیدہ زینب صغریٰ مطلب ام کلثوم بی بی ام کلثوم کے ہاں افطار کرتے۔ 19ویں شب اسی طرح بی بی رقیہ کی بھی بات ہو جائے گی۔ 19ویں کی شب آپ کی افطاری حضرت ام کلثوم کے پاس تھی۔ بی بی نے افطاری کا سامان ایک پلیٹ میں پیش کیا، اس میں جو کی 2 روٹیاں تھیں اور ان کے ساتھ ایک پیالہ دودھ کا تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ دودھ اٹھا لو، اپنے نمک اور نان جمع سے افطار کیا، دودھ نہ پیا اور فرمایا کہ نمک کافی ہے۔ آپ نے ایک روٹی کھائی، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ مسلسل رکوع سجدہ مناجات میں مصروف رہے، گھر کے کمرے سے باہر نکل کر باہر جاتے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے میرے حبیب اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ کچھ دیر آپ سو گئے، پھر اٹھے، پھر اپنے چہرے کو کپڑے سے صاف کرنے لگے، پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے، پھر کہنے لگے خدایا اپنی ملاقات میرے لیے بابرکت بنا۔ اس کے ساتھ ہی آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا کثرت سے ذکر کرنے لگے۔ اس طرح سے رات کا کچھ حصہ گزر گیا، پھر آپ جو ہے وہ تسبیحات کے لیے بیٹھ گئے۔ اس دوران آپ کو بیٹھے بٹھائے کچھ اونگ سی آ گئی، آپ پریشان حالت میں نیند سے بیدار ہوئے۔ پھر بی بی ام کلثوم فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنی اولاد سے فرمایا کہ میں نے اس رات ایک خواب دیکھا ہے اور میں وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے ابھی خواب میں سرکار کی زیارت نصیب ہوئی ہے، تو آپ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ ابو الحسن آپ بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو اور دنیا کا بدترین شخص تیرے پاس آئے گا اور تیری دھاڑی کو تیرے خون سے خضاب کرے گا۔ خدا کی قسم میں تمہارا مشتاق ہوں۔ آپ ماہ رمضان کی آخری عشرہ میں ہمارے پاس ہوں گے، آپ ہمارے پاس چلے آؤ، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جب آپ کی اولاد نے یہ خواب سنا تو صاف ظاہر ہے بچے تھے تو وہ رونے لگے، چیخیں بھی نکل گئی، تو حضرت نے ان کو خدا کا واسطہ دے کر خاموش رہنے کا کہا۔ پھر آپ نے ان کو نصیحتیں کی اور نیکی بجا لانے اور نیکی کا حکم دینے کا کہا، برائی سے پرہیز کرنے کا کہا۔ بی بی کا بیان ہے کہ وہ رات میرے والد نے قیام اور قعود اور رکوع اور سجود میں بسر کی۔ آپ ہر گھڑی باہر جاتے، آسمان اور ستاروں کو دیکھتے تھے اور یہ فرماتے تھے خدا کی قسم میں نے آج تک جھوٹ کہا، نہ میں نے جھوٹ کہا اور نہ ہی مجھے جھوٹی خبر دی گئی۔ یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کہہ کر آپ مصلی پہ آ جاتے اور کہتے خدایا ہمارے لیے موت کو ببرکت بنا۔ اس کے بعد آپ ایک فقرہ رپیٹ کر رہے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا بار بار ورد کر رہے تھے، درود شریف پڑھ رہے تھے۔ پھر بی بی فرماتی ہیں میں اپنے باپ کی بے چینی کو دیکھ رہی تھی، ساری رات نہیں سوئے۔ پھر آپ نے فرمایا میری پیاری بیٹی تیرے والد نے بڑے بڑے دلیروں کو قتل کیا ہے، جہنم حاصل کیا ہے، ہولناک وادیوں کو عبور کیا ہے، لیکن میرے دل میں خوف محسوس نہیں ہوا، لیکن آج کی رات کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ پھر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون آیت کی تلاوت کی۔ میں نے کہا بابا جان آپ اس رات کے شروع ہونے سے ہی آپ کیسی خبر دے رہے ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا میری پیاری بیٹی میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ سن کر بی بی فرماتی ہیں میں رونے لگی
پھر مولا نے مجھے منع کر دیا۔ اس کے بعد پھر آنکھ لگی، کچھ دیر کے لیے پھر لیٹ گئے، پھر بیدار ہوئے۔ اس کے بعد رات کے پہلے حصے کی طرح رکوع سجود مناجات میں محو ہو گئے۔ میں وقت اذان کا انتظار کرنے لگی۔ جب وقت آیا تو میں ایک برتن میں پانی بھر کر آپ کے پاس لائی۔ آپ نے وضو فرمایا، اب اٹھے، اپنے کپڑے پہنے، دروازہ کھول کر صحن میں آئے۔ صحن میں بطخیں تھیں، وہ دوڑ کر آپ کے پیچھے آئیں۔ وہ بطخیں بی بی فرما رہی ہیں کہ میرے بھائی حسین کو کسی نے ہدیہ کی تھی۔ بطخیں شور کرنے لگی، جبکہ اس سے پہلے بطخوں نے کبھی شور نہیں کیا تھا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ابھی یہ چیخ رہی ہیں، کچھ دیر بعد یہ رونے لگیں گی، صبح ہوتے ہی قضا ظاہر ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا بابا جان کہ آپ اس طرح کیوں فرما رہے ہیں؟ تو جواب یہ تھا کہ ایسے ہی میری زبان سے نکل گیا، ایسے ہی فرما دیا، حالانکہ باب العلم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹی ان کے کھانے کا خیال رکھنا، یہ بول نہیں سکتی، یہ تمہاری قید میں ہے، یہ بول نہیں سکتی، ان کے کھانے کا خیال رکھنا، ہو سکے تو ان کو آزاد بھی کر دینا، اور زمین کے گھاس پھوس سے تاکہ وہ اپنا رزق تلاش کرتی رہیں۔ پھر آپ دروازے کی طرف بڑھے، اسے کھولنا چاہتے تھے کہ زنجیر کپڑوں میں الجھ گئی، جس سے آپ کی عبا گر پڑی۔ اپنے عبا اٹھائی، کاندھے پہ ڈالی اور یہ اشعار پڑھے کہ موت کے لیے اپنی کمر کو مضبوطی سے کس لو، یقیناً موت تمہاری ملاقات کرنے والی ہے۔ جب موت تمہاری محفل میں اترے تو جزا و فضا نہ کرنا، جس طرح زمانے نے تجھے ہنسایا ہے اسی طرح وہ تجھے رلائے گا۔ پھر آپ نے کہا پروردگار میرے لیے موت کو بابرکت بنا، پروردگار اپنی ملاقات کو میرے لیے بابرکت کر۔ بی بی فرماتی ہیں میں والد کے پیچھے چل رہی تھی، جب میں نے اپنے والد کی زبان سے جملے سنے تو میری زبان سے بے اختیار نکلا، ہائے بابا، ہائے مددگار، آپ رات ہی سے موت کی خبر دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی رو نہیں، البتہ یہ موت کی علامات ہیں جو کہ ایک دوسرے کے لیے بات پیش آ رہی ہیں، رولاؤ نہیں مجھے۔ پھر آپ نے دروازہ کھولا، باہر روانہ ہو گئے۔ میں اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کے بیوی ام کلثوم فرما رہی ہیں، پھر میں اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کے پاس گئی، ان سے کہا کہ بابا جان نے آج رات سے اپنی موت کی خبر دی ہے، اور وہ اس وقت وہ رات کی تاریکی میں گھر سے باہر گئے ہیں، آپ اپنے والد کے ساتھ جائیں۔ امام حسن اٹھے اور اپنے بابا کے پاس پہنچ گئے۔ امام علیہ السلام نے آپ کو واپسی کا حکم دیا، مولا نے واپس بھیج دیا، اور دشمن خدا عبد الرحمن ابن ملجم جو خوارج کا نظریہ رکھتا تھا، اس کی کتام نامی عورت سے عشق محبت چل رہی تھی۔ اچھا جی، یہ دوسری طرف یہ سین تھا، اس عورت کا بھائی باپ اور شوہر نہروان میں قتل ہو چکے تھے۔ ابن ملجم اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس عورت نے اپنے نکاح کی یہ شرط رکھی، جو نہروان کی جنگ ہوئی تھی، اس نہروان کی جنگ میں یہ جو کتام نامی عورت تھی، اس کا باپ بھی، اس کا جو ہے وہ شوہر بھی، وہ مارے جا چکے تھے۔ تو اس نے جب ابن ملجم نے اس کو پیشکش کی، نکاح کی، تو اس نے نکاح کی یہ شرط رکھی تھی کہ وہ امیر المومنین کو شہید کرے۔ میں شہید کا لفظ استعمال کر رہی ہوں۔ تو ابن ملجم نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس بے حیا عورت نے کہا کہ میرا حق مہر یہ ہے کہ تم مجھے 3000 دینار دو گے اور ایک غلام اور کنیز فراہم کرو گے، اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ امیر المومنین کو شہید کرو گے۔ یہ شہید میں لفظ استعمال کر رہی ہوں، اس نے نہیں کیے تھے، اس نے قتل کا لفظ استعمال کیا تھا۔ عرب و عجم میں یہ اشعار ابن ملجم کی طرف منسوب کی جاتے، اس سے کہا عرب و عجم میں کتام کے مہر سے زیادہ مہنگا مہر آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ 3000 دینار غلام اور کنیز اور تیز ترین تلوار سے مولا علی کا سر قلم قتل کرنا۔ پھر یہ 19 رمضان کا وقت آیا، اس رات مسجد میں آیا اور مسجد میں رات اس نے بسر کی، اور طلوع فجر امام کی آمد کا انتظار کرتا رہا۔ وہ ساری رات اس بدترین جرم کے ارتکاب کے متعلق سوچتا رہا۔ اس کی مدد کے لیے 2 خارجی اور بھی موجود تھے، اس کا نام شیب تھا بن بہرہ تھا اور دوسرے کا نام دردان بن مجالد تھا۔ امام مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں نماز پڑھی، پھر آپ گلدستہ اذان پر آئے،
کانوں میں گشتے سبابہ رکھی، تھوڑا سا کھانسے، پھر اذان دی۔ آپ کی اذان کی صدا پورے کوفہ کے گھروں میں گونجی۔ آپ گلدستہ اذان سے نیچے اترے، آپ خدا کی تسبیح و تکبیر کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے۔ پھر آپ نے مسجد کوفہ میں سوئے افراد کو جگانا شروع کیا۔ ہر سوئے فرد سے کہتے تھے خدا تجھ پر رحم کرے، اٹھو نماز پڑھو۔ پھر آپ یہ آیت پڑھتے تھے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ آپ لوگوں کو جگاتے ہوئے ابن ملجم کے پاس آئے، وہ منہ کے بال لیٹا ہوا تھا، اس نے اپنی تلوار چھپائی ہوئی تھی۔ امام علیہ السلام نے اسے فرمایا اے شخص نیند سے بیدار ہو جا، اس طرح سے سونے کو خدا ناپسند کرتا ہے، یہ شیطان کے سونے کا انداز ہے، یہ اہل دوزخ کے سونے کا انداز ہے۔ داہنے پہلو سو کیونکہ یہ علماء کی نیند ہے، بائیں پہلو سو حکماء کی نیند ہے، پشت کے بل سونا انبیاء کی نیند ہے۔ جی ہاں، سورج کی روشنی کی طرح جیسے ہر ایک پر پڑتی ہے، خواہ کوئی نیک ہو یا بد، پاک ہو یا پلید۔ امام علیہ السلام نے بھی اپنا فیضان ہر نیک و بد پر کو دیا۔ حد یہ ہے کہ آپ نے کائنات کے بدترین شخص کو بھی اپنی علمی فیضان سے محروم نہیں رکھا تھا۔ پھر آپ نے اس لائن سے فرمایا جو تو ارادہ لے کر آیا ہے یہ اتنا خوفناک ہے کہ اسے آسمان پھٹ سکتے ہیں، زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے، اگر میں چاہوں تو میں تجھے یہ بتا سکتا ہوں کہ تو نے کپڑوں میں کیا چھپا رکھا ہے۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے اور محراب میں تشریف لائے، نماز شروع کی۔ آپ نے نماز میں طویل رکوع و سجود کیے۔ ادھر وہ لائن تاریخ انسانیت کے بدترین جرم کے اقدام کی نیت سے اٹھا اور چلتے ہی ستون کے قریب آیا جہاں آپ نماز میں مصروف تھے۔ آپ نے پہلی رکعت پڑھی اور پہلا سجدہ ادا کیا، پھر سر کو اٹھایا، وہ لائن آگے بڑھا اور آپ کے سر اتھر پر تلوار کا وار کیا۔ اس لائن کی تلوار وہاں پڑی جہاں عمر ابن ود عامری کی ضربت لگی تھی خندق کے موقع پہ۔ امام علیہ السلام کے چہرے کے بال زمین پر گر پڑے اور یہ کلمات ادا کیے بسم اللہ و باللہ علی ملتی رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے ابن ملجم نے قتل کیا ہے، مجھ پہ وار ابن ملجم نے کیا ہے، مجھے فرزند یہودیہ نے مجھ پہ وار کیا ہے جو اس نے قتل کیا ہے۔ ابن ملجم تمہارے ہاتھ سے نہ نکلے۔ آپ نے بتا دیا وجہ، کیوں بتایا اس کا نام؟ امام علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے قاتل کا نام اس لیے بتایا کہ لوگ اس سمے آ کر بے گناہوں کا قتل عام نہ کریں، جبکہ اس سے پہلے جب عمر ابن خطاب کے قتل کی وجہ سے حضرت عمر کے بیٹے نے جو تھا وہ عبید اللہ نے بے گناہوں کو قتل کیا تھا، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ ویسا حادثہ دوبارہ نہ پیش آئے۔ آپ نے اس لیے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ زندگی کے آخری لمحات میں بھی آپ کو نظام حیات کو تباہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ نے یہ سب کچھ اس وقت کیا جب آپ کے سر سے خون بہہ رہا تھا، چہرہ اتخر خون سے تر ہو رہا تھا۔ کہاں سے لاؤ گے ایسا امام؟ اپنے پیشانی پر پٹی باندھی، زخم پر مٹی ڈالنا شروع کی، لیکن خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آپ کے سر کا خون آپ کے سینہ تک پھیل چکا تھا۔ آپ کی برداشت کا یہ عالم تھا کہ چیخنے، چلانے، رونے کی بجائے آپ بار بار یہ فرما رہے تھے فزت ورب کعبہ ھذا ما وعد اللہ ورسولہ صدق اللہ ورسولہ۔ آپ کی زبان سے بار بار یہ لفظ تھے فزت رب کعبہ ھذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ وہی کچھ ہے جس کا خدا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ خدا اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ثابت ہوا۔ لوگوں پر دہشت اور حیرانی چھا گئی، بالخصوص وہ لوگ زیادہ پریشان تھے جو مسجد میں نماز کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اسی لمحے جبریل امین کی صدا بلند ہوئی۔ آج تک تاریخ انبیاء میں کبھی ایسی آواز بلند نہیں ہوئی تھی، کسی نبی یا کسی کی وسیع کی موت پر آواز نہیں آئی تھی۔ یہ آواز اس وقت بلند ہوئی جب قاتل کی تلوار سے ٹکرائی تو جبریل امین نے منادی کی۔ اس طرح کی منادی جبریل بھی انہوں نے یہ جنگ احد میں بھی آپ کی جواں مردی پہ بھی یہ منادی ہوئی تھی، جب میدان احد میں آپ کی جواں مردی تھی
تو جبریل نے یہ ندا بلند کی تھی، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیفا الا ذوالفقار۔ جامع مسجد کے کباڑ میں آپس میں ٹکرائے، کباڑ آپس میں ٹکرائے، آسمان پر ملائکہ کی چیخیں بلند ہوئی، سیاہ آندھی چلی، جبریل امین